Hello, my beautiful viewers. How are you? I hope you are doing well with all blessings of Allah. आज मैं आप लोगों के साथ जो वीडियो शेयर करूँगी वो ये है कि वालिदैन के साथ अच्छे ताल्लुकात कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। हमेशा आप देखें इस बात पर बहुत ज़्यादा स्टडी किया जाता है और आपको बहुत सारे लेक्चर्स भी मिलते हैं, बहुत सारी बुक्स भी मिलती हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे की जाए। ये कहा जाता है कि आप अच्छे पेरेंट्स कैसे बन सकते हैं, बच्चों के साथ दोस्ती करें, बच्चों की बात को गौर से सुनें, अपने आप को रोल मॉडल के तौर पर पेश करें, फिर बच्चों के साथ आप देखें बच्चे आपका एहतराम करेंगे, ये होगा वो होगा। तो पेरेंटिंग में तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाता है और बहुत सारी आपको जिसे कहते हैं बात करने वाले पार्टनर्स भी मिल जाते हैं जिनसे इस बात पर डिस्कशन भी होती है कि भाई आजकल के बच्चों के साथ कैसे निपटा जाए। ज़माना बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, लेकिन मैंने चंद दिन पहले एक रिसर्च पढ़ी जो कि एम्स्टर्डम यूनिवर्सिटी ऑफ सोशल साइंसेस के सोशल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने पब्लिश की है और उसमें ये था कि आप अपने वालिदैन के साथ ताल्लुकात कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ वाकई आज हम डिफरेंट एंगल से देखकर बात करें कि बच्चे देखें, बच्चों में तो हर एज ग्रुप आ जाता है। बच्चे ये भी होते हैं कि आपकी उम्र अगर 60 साल है तो आपके जो वालिदैन हैं वो 80+ हैं, तो आपका एटीट्यूड कैसा होना चाहिए उनके साथ। आप क्या कर सकते हैं कि आपके ताल्लुकात वालिदैन के साथ सही रहें, चाहे एशियन मुआशरा हो, चाहे वेस्टर्न मुआशरा, चाहे ईस्टर्न मुआशरा हो, चाहे वेस्टर्न मुआशरा हो। देखें अप्स एंड डाउन्स तो रिलेशनशिप्स में आते ही रहते हैं, लेकिन उनको सॉल्व कैसे किया जाए। बिल्कुल कतई ताल्लुक हो जाना, रिश्ता तोड़ देना, दैट्स नॉट सोल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। सोल्यूशन ये होता है कि आप रिश्ते को भी बरकरार रखें और ठीक है जो हुआ सो हुआ, उसको डिस्कस करें, उसको सॉर्ट आउट करें और फिर आगे चलें, क्योंकि ज़िंदगी तो चलती रहती है। ज़िंदगी जो है वो रुकती नहीं है, वक्त भी नहीं रुकता, लेकिन मसाइल को हल कैसे किया जाए। मुझे ये रिसर्च बड़ी अच्छी लगी क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि आप अपने वालिदैन के साथ रिलेशनशिप कैसे बेहतर बना सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे कर सकती हैं, ये वो बच्चों के सामने मिसाल बनकर फिरें, नहीं, आपका अपने पेरेंट्स के साथ एटीट्यूड क्या होना चाहिए। ये रिसर्च जो है ये वेस्टर्न सोसाइटी ने की है, लेकिन इतनी ये जेन्युइन किस्म की रिसर्च है कि इसको आंख बंद करके हम अपने इंडियन पाकिस्तानी कल्चर जो है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे पहली बात बताई गई थी उसमें ये था कि अदब और एहतराम से गुफ्तगू करना है। आपने अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना। और आप ये देखें बिल्कुल ये इस्लामी तालीमात भी हैं कि वालिदैन के सामने उफ तक न करो। ठीक है, उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताएं, लेकिन उसमें अदब एहतराम हमेशा शामिल होना चाहिए। उसमें आपने अपनी वो हद नहीं फैलानी। कुछ लोग ये समझते हैं कि सिर्फ तल्ख बात कर देना ही अदब एहतराम जो है वो उस पर ज़रब लगती है, लेकिन नहीं। जब आप मिलते कम हैं तो उससे भी ताल्लुकात पर ज़रब लगती है। जब आप उस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहते होते हैं, उनको बात बदल देते हैं, तो उससे भी उस ताल्लुक पर ज़रब लगती है। तो ये है कि अदब और एहतराम के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुने। अपने गुस्से को तो आप दफन करें ना कहीं पर, क्योंकि वो तो हर रिलेशनशिप के लिए मौत का सबब बनता है। हौसला करें, हिम्मत करें और अदब और एहतराम से गुफ्तगू करें। अपने मैनरिज्म में थोड़ा अदब एहतराम रखें। उनके सामने फॉर एग्जांपल आप टेबल पे टांगें रख के ना बैठें, उनके सामने इस तरह फैल के ना बैठें। फिर ये है कि जब वो बात कर रहे हो तो उनकी बात को ना टोकें, धीमी आवाज़ में बात करें। आपकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से लगना चाहिए कि हाँ ये वाकई अदब एहतराम है। ये है कि आप कहें कि मैं बात नहीं कर रहा और गुस्से से कांप रहे हो और लाल सुर्ख होते जा रहे हैं, ये अदब एहतराम तो नहीं है ना। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि अदब और एहतराम से हमेशा बात करनी है, वो आपके वालिदैन हैं। ये हर सोसाइटी में कहा जाता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये तो रिसर्च भी मगरिब में हुई है, लेकिन उसमें भी उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अदब एहतराम का पूरा ख्याल होना चाहिए। फिर ये है कि अगर आपकी फैमिली में
ڈسپیوٹس ہیں، تنازعات ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ کے والدین کے کسی اور کے ساتھ لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ کے گھر کے ماحول میں، فار ایگزامپل آپ کے شوہر یا آپ کی بیوی کے ساتھ آپ کے والدین کا جھگڑا ہو رہا ہے، سب سے مشکل سچویشن ہوتی ہے، تو اس میں آپ نے نیوٹرل رہنا ہے. آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو آگ لگی ہوئی ہے اس کو کیسے بجھایا جائے. اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کسی کی بھی حمایت نہ کریں، ایک نیوٹرل پوزیشن لیں. والدین سے کہیں میں آپ کی گفتگو جو ہے وہ سن رہا ہوں، لیکن میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا یا نہیں کر سکتی. اس آگ کو بجھانے کی کوشش کریں. بہت نیوٹرل ہو کر آپ نے یہ بات کرنی ہے جس سے کسی بھی فریق جو ہے اس کی انسلٹ نہ ہو. اور یہ تبھی ہو سکتی ہے جب آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی آگ نہ بھڑک رہی ہو. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے غصے پر قابو پانا ہے. والدین کے احترام میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے، لیکن جو آپ کا دوسرا فیملی ممبر ہے اس کے بھی احترام میں فرق نہیں آنا چاہیے. جب آپ دونوں کا احترام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ تنازعات کی صورت میں آپ نے فریق نہیں بننا، آپ نے کسی کی حمایت نہیں کرنی، آپ نے پارٹی بازی نہیں کرنی. آپ نے یہ فوکس رکھنا ہے کہ مسئلے کا سلوشن کیا ہے، جس میں اگر اس جھگڑے میں فیملی ممبرز انوالو ہیں تو ہر فیملی ممبر کی عزت کا خیال کرنا ہے. اور اس سے آپ کے والدین کی نظر میں عزت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی. اوکے. پھر یہ ہے کہ ایک اور پوائنٹ جو کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو آپ مشکل میں نہ ڈالیں. گھروں میں عدالتیں لگا کے نہ بیٹھیں. خاص طور پہ یہ جو اس طرح کی جھگڑے ہوتے ہیں نا کہ بہن بھائیوں کے درمیان جو جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یہ والدین کو بہت تکلیف دیتے ہیں. اور ایک بہن بھائی جو دوسرے بہن بھائیوں کے خلاف باتیں کرتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور آپ بتائیں کیا کیا جائے، والدین کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ والدین کو کبھی بھی ایسی پوزیشن میں نہ رکھیں، اور اپنے باقی بہن بھائیوں کو بھی بہت پولائٹلی کنوے کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں یہ جھگڑے نہیں لگانے چاہیے، ہمیں یہ عدالتیں نہیں لگانی چاہیے. بہت سارے مسائل ہوتے ہیں فیملیز میں، خاص طور پہ جائیداد، پیسے وغیرہ کے جھگڑے جب ہوتے ہیں. بزرگوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ فیصلے کریں، اور ان کے لیے یہ فیصلے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں، تب یہ فوکس رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہمارے مذہب نے ہر مسئلے کا حل بیان فرمایا ہے، تو اس کے مطابق فیصلہ کرنے دیں. اگر خدا نخواستہ آپ کے والدین جذبات میں آ جاتے ہیں یا کوئی اور ریزنز ہوتی ہیں اور آپ کو لگتا بھی ہے کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہو پا رہا، تو تھوڑا سا ہمت اور حوصلے سے آپ کام لیں. اپنے عزت اور احترام جو والدین کے لیے ہے اس کو آپ ٹھیس نہ پہنچائیں. وہ آپ نے اس پہ اپنا فوکس رکھیں. آپ دیکھیں آپ کے حالات خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے. آپ کے والدین کے اندر خود بخود وہ احساس پیدا ہوگا. بہت سارے لوگ نظر آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ والدین نے ہمارے ساتھ یہ کیا، والدین نے ہمارے ساتھ وہ کیا، فلانے بہن بھائی کی زیادہ حمایت کی، فلانے کی کم کی. ٹھیک ہے، ان کی پرسنالٹی میں یہ ڈس بیلنس ضرور آیا ہوگا، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کی پرسنالٹی میں وہ ڈس بیلنس نہ آئے. آپ اپنے حصے کا رول پلے کریں. آپ دیکھیں دوسرے شخص سے مراد ہے آپ کے جو والدین ہیں، وہ خود بخود اپنے رول کو پہچاننا شروع ہو جائیں گے. اگر آپ اپنا رول نہیں بھولیں گے تو والدین جو اپنا رول بھول چکے تھے ان کو اپنا رول یاد آنا شروع ہو جائے گا. اوکے. ایک اور میں بات کہوں گی کہ ہمارے خاص طور پہ پاکستانی سوسائٹی میں یہ چیز بھی بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک، خیر والدہ تو بہت کم اپنے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد شادی کرتی ہیں، والد اگر شادی کر بھی لیتے ہیں تو جو بچے ہوتے ہیں ان کا رویہ اپنی سوتیلی والدہ کے ساتھ بہت برا ہو جاتا ہے. وہ ان کو کبھی بھی وہ والی عزت نہیں دیتے، اور ان ادر ورڈز وہ اپنے فادر کے ایکٹ کو وہ عزت بھی نہیں دیتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر بچے صرف یہ سوچ لیں کہ چلو ٹھیک ہے ہم اپنی ماں کی جگہ کسی اور خاتون کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن صرف یہ دیکھ لیں کہ آپ کے والد نے ایک اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ آپ کی سکی والدہ نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس پوزیشن میں
آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو آپ کا فرض بھی بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ اتنا ہی احترام کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ خاندان میں ہونے والے ہر جھگڑے کا قصوروار ان کو ٹھہرائیں یا ہر ہونے والی ناانصافی آپ سمجھیں کہ یہ ان کی طرف سے آ رہی ہے. وہ جو مرضی کر لیں، اگر آپ اپنے ایکٹس میں توازن رکھیں گے تو آپ دیکھیں گے خود بخود اللہ تعالیٰ حالات آپ کے حق میں کرتے جائیں گے. پھر اس ریسرچ میں اور جو بات بتائی گی وہ یہ تھا کہ ایک فیملی ایٹماسفیئر ہوتا ہے، بزرگوں کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے. بزرگوں کو آپ اپنی فیملی سے باہر نہ سمجھا کریں. اگر آپ کہیں آؤٹنگ وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو پلیز آپ اپنے والدین کو ساتھ لے کر جائیں. والدین بہت دفعہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے دیر تک نہیں بیٹھنا، ہم دیر تک نہیں باہر رہ سکتے. تو آپ کہیں ٹھیک ہے، اگر آپ دیر تک باہر نہیں رہ سکتے تو ہم بھی نہیں رہ سکتے، آپ کے بغیر تو ہمیں مزہ ہی نہیں آتا. آپ دیکھیں آپ کے گھر کا ماحول کتنا خوشگوار ہو جائے گا. والدین کو آپ بیبی سٹنگ کے لیے یا چوکیداری کے لیے نہ بس رکھیں. اگر وہ کہتے بھی ہیں نا کہ نہیں ہم بالکل جا ہی نہیں سکتے، تو پھر آپ ان سے پرومس لیں کہ چلیں آج آپ ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے، اگلے ہفتے ہم نے فلاں دن پھر جانا ہے، آپ نے اس دن ضرور ہمارے ساتھ چلنا ہے. والدین کو اس طرح بہت خوشی ہوگی. ان کو اپنی ایکٹیویٹیز میں شامل کریں. اور پھر وہی بات ہوگی کہ جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ کے بچے مستقبل میں آپ کے ساتھ بالکل ویسے ہی کریں گے. بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ آج کل مجھے شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. وہ نئے دور کی پیداوار ہیں اور سمجھتے ہیں کہ والدین کو پتہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کیا ہے، زمانہ کہاں جا رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو آپ دیکھیں اگر آپ اپنے والدین کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو آنے والے وقت میں آپ کے بچے بھی آپ کو ساتھ لے کر نہیں چلیں گے. تو یہ خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ جو آپ فیملی ایکٹیویٹیز میں ہمیشہ آپ اپنے والدین کو شامل کیا کریں. پھر یہ اسی طرح ہے کہ وہ والدین جن کے بچے جو ہیں وہ ملک سے باہر نہیں الٹ ہو گیا، وہ افراد جو ملک سے باہر رہتے ہیں اور ان کے والدین جو ہیں وہ دوسری کنٹریز میں موجود ہیں یا پاکستان میں ہیں جیسے کہ، اور اگر آپ گھر فون کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے والد یا والدہ سے بات کریں، اس کے بعد باقی فیملی ممبر سے بھی بات کریں. اپنے چھوٹی جو ہیں کامیابیاں وہ ان کے ساتھ شیئر کیا کریں. ان سے پوچھا کریں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. یقین کریں پیرنٹس جو ہیں وہ کبھی بھی آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، کبھی بھی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے. آپ ان کے ساتھ دوستی کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چائلڈ پیرنٹ ریلیشن شپ میں ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ دوستی کریں، ان کے دوست بن جائیں، ان کے دکھ سکھ کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے بچوں کے فرینڈس کیسے ہیں، وہ کیسے سرکل میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں. سیم چیز آپ اپنے بارے میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. آپ کے پیرنٹس جو ہیں وہ جی اٹھیں گے اور ان کے دل سے بہت ساری دعائیں نکلیں گی. پھر یہ ہے کہ والدین آپ کو جو کچھ بھی دیں ان کو آپ نے بڑی خوشی سے آپ نے قبول کرنا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اوف مجھے تو یہ تھوڑی سی چیز دے دی ہے، میری بہن کو زیادہ دی ہے یا میرے بھائی کو زیادہ دی ہے یا انہیں تو دی ہے مجھے نہیں دی. چاہے آپ کو تھوڑی سی بھی کوئی چیز دیں تو آپ نے بہت خوشی کے ساتھ، آپ نے بہت شکریہ کے ساتھ وہ قبول کرنی ہے اور ان کو کہنا ہے کہ مجھے بہت اچھا لگا ہے. اور آپ کو لگنا بھی چاہیے، اپنے دل کو سمجھائیں. یہ کوئی مشکل بات ہے؟ آپ کو جیسی بھی چیز ملے آپ کہیں کہ یہ چیز میری امی نے دی ہے، یہ چیز میرے ابو نے دی ہے، یہ چیز میں کتنی خوشی والی بات ہے. ٹھیک ہے، تو اپنا حوصلہ بڑا کریں. آپ دیکھیں آپ کی کتنی رحمتیں شامل ہوتی ہیں. ویسٹرن سوسائٹی میں تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کی لائف میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، آپ کے مائنڈ باڈی میں ریلیکسیشن کی ویوز آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو ہمارے دین اور مذہب میں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کہا جاتا ہے کہ آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کے گھر میں سکون ہوتا ہے. آپ اپنے والدین کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، آپ کے بچے آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جیسچرز جو ہوتے ہیں نا وہ عزت اور احترام کے ہوتے ہیں.
ہمارے والدین جو ہیں کسی کے والدین کو دیکھیں شوگر کی پرابلم ہوتی ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی پرابلم ہوتی ہے، کسی کو تھائرائڈ کی پرابلم ہوتی ہے، کڈنیز پرابلم ہوتی ہیں، بہت ساری پرابلمز ہوتی ہیں. جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے باڈی جو ہے وہ ویک ہوتی جاتی ہے، اور جب بیماریاں لگتی ہیں تو بہت سارے ڈاکٹر پرہیز کرنے کو بھی بتاتے ہیں. تو بہت سارے جو ہیں لوگ وہ اپنے پیرنٹس کو نصیحت کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے وہ نہیں کھانا، آپ نے پرہیز بہت کرنا ہے. تو پلیز آپ یہ کوشش کیا کریں کہ جن چیزوں سے ڈاکٹرز نے آپ کے پیرنٹس کو پرہیز بتایا ہوا ہے وہ آپ کے گھر میں کم بنا کریں، اور اگر بنا بھی کریں تو آپ اپنے والدین کے سامنے بیٹھ کے نہ کھایا کریں. یہ تو اچھی بات نہیں ہوتی نا کہ ونڈرفل قسم کی جو ہیں وہ ڈیزرٹس جو ہیں وہ آپ کے گھر میں ہوں اور آپ ان سے کہیں کہ نہیں جی آپ نہ کھائیں، آپ نہ کھائیں. ویسے بھی جب انسان کی ایج ذرا زیادہ ہوتی ہے جسمانی طور پر قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے، اور اسی طرح نفسیاتی طور پر بھی قوت مدافعت کم ہوتی جاتی ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سارے بچے جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو کرٹیسائز کرتے نظر آتے ہیں کہ یہ پرہیز نہیں کرتے، یہ پرہیز نہیں کرتے، لیکن آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے. ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا کریں، اپنے گھر میں وہ چیزیں لانا بہت کم کر دیں. اوکے. اور اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی باقی باتیں ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اکتاہٹ اور بیزاری کے ساتھ کوشش کریں. آپ شعوری طور پر کوشش کریں کہ آپ کے انداز میں اکتاہٹ اور بیزاری نہ ہو. اگر آپ کے والدین جو ہیں وہ 5 دفعہ آپ کو سیم واقعہ بتاتے ہیں تو سن لیں آپ کا کیا جاتا ہے. اگر آپ توجہ سے سن لیں گے تو آپ پہ اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہوگی. آپ یہ دیکھیں گے، آپ کے بچے دیکھیں گے کہ آپ اپنے والدین کی بات کو اتنے غور سے سنتے ہیں تو آنے والے ٹائم میں وہ آپ کی باتوں کو بھی اتنی ہی غور سے سنیں گے. جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ جو 10% جو ہوتی ہے وہ نصیحتوں سے، کتابوں سے انسان علم حاصل کرتا ہے، اور جو 90% علم ہوتا ہے وہ آبزرویشن کے تھرو آتا ہے. جو آپ کے بچے جو ہیں وہ 90% اپنی آبزرویشن سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آبزرویشن میں بڑی طاقت ہوتی ہے. آبزرویشن دیکھتی ہے کہ بھئی کون سی بات دل سے کی جا رہی ہے اور کون سی بات اوپر سے کی جا رہی ہے. اور سیانے کہتے ہیں نا کہ لائف میں 3 سٹیجز ہوتی ہیں. لرننگ کی ہوتی ہے جس میں آپ سیکھتے ہیں، پھر ارننگ کی ہوتی ہے جس میں آپ کماتے ہیں، اور پھر ریٹرننگ کی ہوتی ہے جس میں آپ واپس کرتے ہیں جو آپ نے سیکھا ہوتا ہے، جو آپ نے ارن کیا ہوتا ہے، چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مینرز کی شکل میں ہو، چاہے وہ عادات کی شکل میں ہو. تو اس کے بعد لاسٹ سٹیج میں آپ نے وہ ریٹرن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی آپ کے کھاتے میں بھی آتا ہے. اور پھر یہ تھا کہ اکتاہٹ اور بیزاری سے کام نہیں آپ نے لینا، ان سے اکتاہٹ اور بیزاری سے بات نہیں کرنی. اور ایک اور چیز بہت ضروری بات ہے، جب آپ نے ان کے لیے وقت نکالنا ہے تو وہ واقعی وقت ان کے لیے ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ٹی وی بھی آن کیا ہوا ہے، آپ نے اپنا موبائل فون بھی پکڑا ہوا ہے. نہیں، آپ ساتھ ہی ساتھ سرفنگ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹائم بھی دے رہا ہوں. وہ شاید ان کے پاس آپ بیٹھتے تو ہوں گے بٹ دیٹس ناٹ کوالٹی آف ٹائم. تو یہ ریسرچ تھی، میرے دل کو بہت اچھی لگی، اور میں نے کہا کہ ہاں واقعی کوئی بات نہیں. والدین بچوں کی بہت ساری غلطیاں جو ہیں، چاہے وہ بچپن میں ہوتی ہیں چاہے وہ بیوقوفی میں ہوتی ہیں، اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں. ہم اپنے والدین کی کوتاہیوں کو کیوں نہیں ایڈجسٹ کر سکتے؟ اگر خدا نخواستہ آپ کے والدین نے آپ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی بھی کی ہے، آپ کے دینی اور دنیاوی لحاظ سے اپنا رول پلے نہیں کیا تو کوئی بات نہیں. آپ جو ہے وہ صبر کا گھونٹ پئیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، لیکن آپ اپنا رول اچھے طریقے سے پلے کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ پہ کتنی رحمت ہوتی ہے. یہ رحمت کا کانسیپٹ اتنا زبردست ہے جس کو آپ جس کی ایکسپلینیشن جو ہے نا وہ آپ سائنٹیفک وے میں کر نہیں سکتے. یہ رحمت وہ ہوتی ہے جس میں دل میں تسلی ہوتی ہے، دل میں سکون ہوتا ہے. آپ جو کرتے ہیں آپ اس سے مطمئن ہوتے ہیں، آپ کو ریوارڈ کی توقع نہیں ہوتی، آپ صحیح معنوں میں نیکی کے دریا میں ڈال والا کام کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر ہو. تو یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے ساتھ بات کرنی تھی. ہم بہت کہتے ہیں کہ والدین اور بچوں کے درمیان تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے. ہر پیرنٹ جو ہیں، ہر والد یا والدہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، ان اچھے والدین بننا چاہتے ہیں.
آج آپ اپنے آپ کو دوسری طرف رکھ کر سوچیں کہ آپ ایک اچھی اولاد کیسے بن سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو تھوڑی بہت اس سلسلے میں ضرور ہیلپ کرے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ڈونٹ forget ٹو سبسکرائب مائی چینل۔ ٹھیک ہے، امید کروں گی کہ آپ کو میری باقی ویڈیوز بھی اچھی لگیں گی۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، ٹل نیکسٹ ویڈیو، بائے۔